अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शाराए दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, एक तो जो पार्लियामेंट की और वैसे भी जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस वक्त इतनी ज्यादा हाइप है और पिछले हफ्ते के बाद से अब आज आपके साथ इस हफ्ते मुलाकात हो रही है। इतनी इवॉल्व होती और फ्लूइड सिचुएशन है कि ये कहना गलत नहीं है कि हर घंटे के हिसाब से जो सूरत हाल है और खबरें हैं वो तब्दील होती भी नजर आ रही हैं। ऐसे में नाजरीन, नो कॉन्फिडेंस वोट के हिसाब से तो जो मामला है वो चल रहा है और जो अपोजिशन ने अपनी आखिरी इजलास में स्ट्रेंथ दिखाई है उसके हिसाब से उनके पास रिक्वायर्ड वोट से ज्यादा हैं। तो इसमें तो इस वक्त कोई शुबा नजर नहीं आता है कि जहां तक नंबर्स का ताल्लुक है तो वहां पर अपोजिशन एक्सीड करती भी नजर आ रही है। और पिछले हफ्ते के बाद से इस हफ्ते जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट या अहम डेवलपमेंट हुई है वो यही हुई है कि इत्तेहादियों ने फाइनली अपने फैसले कर लिए हैं। MQM जो है और BAP बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ये दोनों अपोजिशन की तरफ हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो हुकूमत की तरफ रहने का इंतखाब किया है और GDA भी हुकूमत के साथ है। तो एलाइज की तो ये पोजीशन है। अब ऐसे में अगर अपोजिशन के जो नंबर्स हैं वो बगैर मुनहरिफ अरकान के ही पूरे हो जाते हैं तो फिर तो उनको मुनहरिफ अरकान की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उस सिलसिले में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी है जो कि हुकूमत ने फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखा है। ऐसे में नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान बिल्कुल उन्होंने एक नया एंगल और एक खास एंगल इस पूरी चीज को दिया है। उन्होंने कहा है कि एक थ्रेट लेटर बाकायदा जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी संडे की बहुत मकबूल रैली में फ्लैश किया और उन्होंने अवाम को दिखाया, अपने तमाम रैली के शुरका और पूरी दुनिया को एक तरह से दिखाया। पाकिस्तान क्या बल्कि तमाम बैनुल-अक़वामी भी जो चैनल्स थे उन्होंने वजीर आजम इमरान खान की वो रैली लाइव नशर की थी। और ना सिर्फ वो रैली बल्कि उसके अलावा जितने प्राइम मिनिस्टर के उसके बाद से खिताब वगैरह हुए हैं तमाम को लाइव नशर किया गया। कल का भी जो वजीर आजम इमरान खान का खिताब था वो भी इसी तरह से हमने देखा। आज मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो इंटरव्यू दिया है और एक रोज की बुनियादों पे वो आवाम तक कुछ पैगामात पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो उन्होंने बैनुल-अक़वामी साजिश के ऊपर नाजरीन बात की और जो लेटर उन्होंने फ्लैश किया, एक तरह से हम देख ही रहे हैं कि बावजूद इसके कि नंबर्स का तो जो एज है वो अपोजिशन के पास है, लेकिन जो नेशनल डिबेट बन चला है वो अब इस थ्रेट लेटर के ऊपर, धमकी आमेज खत के ऊपर नेशनल डिबेट चल रहा है। और NSC मीटिंग में भी मजीद इन बातों की इंडोर्समेंट हुई है, क्योंकि NSC मीटिंग ने भी इन चीजों की मजम्मत की है कि और इसको इंटरफेरेंस करार दिया है पाकिस्तान के मामलात में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत में। पाकिस्तानी डोमेस्टिक सियासत में ये बातें नाजरीन नई नहीं हैं और इस तरह से इस तरह की बातें हम लोग पिछले रिजीम्स में भी देखते आए हैं कि जहां पर बाहरी मुदाखलत के सबूत और शवाहिद मिले थे और फिर काफी दफा हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी देखी, जैसे साद हरीरी साहब की एक स्टेटमेंट आई थी। तो इस तरह की बातें पूरी नहीं है, ये पुरानी नई नहीं है, ये सारे जो फिनोमिनन है ये पुराने हैं। लेकिन नाजरीन, अब आज के सिनेरियो में ये कितना लागू होते हैं इसके ऊपर बात करना जरूरी है। एक तो NSC की जो बात सामने आई है, अगर वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं तो एक तरह से ये इंडोर्समेंट है कि उस लेटर में यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी मजम्मत होनी चाहिए। और दूसरी तरफ नाजरीन, अपोजिशन कतन ये मानने को तैयार नहीं है कि इस लेटर के कोई भी ताने बाने इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ बनते हुए नजर आते हैं। बल्कि आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने कहा है कि कतन इस तरह के मामलात का कोई ताल्लुक नो कॉन्फिडेंस मोशन से नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि इसके डिप्लोमेटिक और सिफारती सतह पर जो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कहीं खतरनाक आने वाले दिनों में ना हो जाएं। और इस बात को बिल्कुल बालाए ताक रखकर वजीर आजम इमरान खान इस पूरी कंस्पिरेसी की बात कर रहे हैं। आज फिर नाजरीन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात दोहराई है और साथ साथ इसमें मजीद एक इंटेंसिटी का इजाफा भी हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने ये कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। इस बात की भी आज हमें 2-3 दफा हमें इस बात को रीआइटरेट होते हुए देखा हमने वजीर आजम इमरान खान की तरफ से। कतन नाजरीन, यकीनन अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये तो किसी एक हुकूमत, किसी एक फर्द या किसी एक प्राइम मिनिस्टर को मुतासिर नहीं करती हैं, बल्कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई फिनोमिनन है इस तरह का तो वो ऑब्वियसली किसी भी रजीम के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मनफी है और इन तरह की चीजों को पार्लियामेंट को कलेक्टिवली टेकअप करना चाहिए। ऐसे में वजीर आजम इमरान खान ने अभी से कुछ देर पहले चले हुए अपने इंटरव्यू में ये बात भी की कि उन्होंने तो अपोजिशन को दावत दी कि जो पार्लियामानी कमेटी है इस सिलसिले में उसको ब्रीफ किया जाए, उसमें अपोजिशन के लोग भी हों, अस्करी क़यादत भी हो, लेकिन अपोजिशन ने उस पूरी मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया। अपोजिशन इल्जाम को तो जरूर रद्द कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बॉयकॉट क्यों किया इस पूरी बात का या इस मीटिंग का जिसमें इस पूरे लेटर के कंटेंट्स वजीर आजम इमरान खान दिखाना चाहते थे और सामने भी लाना चाहते थे? ये भी एक जरूरी सवाल है जो कि हम टेबल करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में ऐसा क्या मजीद
کارڈ ہے جو کہ حکومت کے پاس موجود ہے, کیونکہ اپوزیشن نے تو ابھی تک اپنے تمام جو پتے ہیں وہ ظاہر کر دیے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے پاس نمبرز کے حوالے سے ایج موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان کے پاس کیا کوئی مزید ایسا ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ وہ فلیش کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سنڈے کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں اور سنڈے کو ووٹنگ بھی ہونی ہے نو کانفیڈنس موشن پر. یہ کانسٹیٹیوشنلی اگر ہم بات کریں تو سنڈے کا دن آخری دن ہے جب اس پہ ووٹنگ ہو سکتی ہے. تمام امور پہ آج ہم بات کریں گے, اس پہ تجزیہ تبصرہ بھی شامل گفتگو رہے گا اور سیاسی آرا بھی ہم جانیں گے دونوں اطراف کی. میرے ساتھ سب سے پہلے یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے اسرار احمد کسانہ صاحب, جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں اور تجزیہ تبصرہ آپ کا تمام ان اعتبار پہ ہمارے ساتھ اس پہلے سیگمنٹ میں پرٹیکولرلی رہے گا. تھینک یو اسرار صاحب, آپ تشریف لائے اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیونکہ آپ کی نظر ہے تو اس اعتبار سے بھی ہم آپ سے جانیں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں JUI سے, بذریعہ اسکائپ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سینئر سیزنڈ سیاستدان ہیں, وکیل ہیں. بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب, آپ کی طرف بھی میں شارٹلی آتی ہوں. اور عالیہ حمزہ ملک ناظرین مجھے ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے بذریعہ TVU لنک جوائن کر رہی ہیں. پارلیمانی سیکریٹری بھی ہیں آپ اور اپنی جماعت کی ایک بہت ووکل نمائندہ ہیں. بہت شکریہ آپ کا عالیہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہوں گے, لیکن اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. فی الحال ہم تھوڑا اس وقت جو سینیریو ہے اس کی اگر ہم ایک بات کر لیں تو سینیٹر کامران مرتضیٰ, اگر میں آپ سے بات کا آغاز کر پاؤں, پہلے آپ کا ایک موقف آ جائے, کیونکہ آپ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بین الاقوامی سازش نہیں ہے, لیکن کیا یہ بات غلط ہے کہ اس طرح کی پہلے بھی سازشوں کی نشاندہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کرتے رہے اور ایون نواز شریف صاحب اپنے آؤسٹر کے بعد یہ کہتے رہے کہ وہ بین الاقوامی سازش تھی. اس دفعہ آپ کیوں رد کر رہے ہیں رائٹ اوے, کیونکہ آپ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ایلائی بھی تھے آپ کی جماعت, اور دوسری بات یہ کہ اگر وزیر اعظم اس کو کمیٹی میں دکھانا چاہتے ہیں باقاعدہ لیٹر کو, تو اپوزیشن اس کا بوائیک آؤٹ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے, یہ سازشیں تو دنیا میں یقینی طور پہ ہوتی ہوں گی اور چلتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. طاقتور ملک جو ہے وہ پاور کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے معاملات کو کرتے بھی ہوں گے. مگر اس میں آپ ذرا اس لیٹر کو دیکھیے یا اس پورے جو نا اس کی جو ڈیٹس ہیں نا وہ ذرا تھوڑی سی ڈائجسٹ اگر ہوتی ہیں, پروڈنٹ مائنڈ اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر اس پورے معاملے میں جو نا ان کے نیریٹو کے ساتھ چلتے ہیں, ورنہ پھر جو نا وہ خود بخود جو نا یہ چیز جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل جو نا نہیں رہے گی. آپ دیکھیے کہ 2020 سے جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ جو ہے نا وہ ایجنڈے میں شامل ہے اس میں PTM کے, اور کم از کم جو ہے نا اب جو ایکٹیولی جو ہے سارا معاملہ شروع ہوا ہے وہ فیبری سے شروع ہوا ہے. پھر 7 تاریخ کو جو ہے وہ یہ لیٹر کہتے ہیں کہ لکھا گیا ہے, اور لیٹر کس نے لکھا ہے, آپ کے اپنے جو ہے نا کسی ایمبیسی کے ملازم نے لکھا ہے یا ایمبیسڈر نے لکھا ہے, یعنی ان کے اپنے نوٹس ہیں, یہ نہیں کہ کسی دوسرے ملک کا لیٹر ہے اور انہوں نے کوئی آپ کو آفیشلی یا انآفیشلی بھجوا ہے. آپ کے اپنے ملک کے کسی بھی شخص کے نوٹ ہیں جو کسی ایمبیسی میں ملازم ہے, ایمبیسڈر بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کم تر درجے کا بھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ OIC میں آپ کو درمیان میں 23 مارچ کو 7 کا یا 8 کا اگر یہ لیٹر تھا اور 7-8 کو جو نا آپ کی نالج میں آ گیا تھا, تو پھر آپ 23 کو جو ہے OIC کی میٹنگ میں جو نا امریکنز کو بلواتے ہیں. اب بظاہر جو نا یہ لیٹر جو نا آپ نے ایک دفعہ کہا بھی امریکنز کی طرف اشارہ بھی کیا اور اس کی طرف اشارہ نہیں بھی کیا, تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی سنجیدہ بات نظر نہیں آ رہی, اسپیشلی اس کانٹیکس میں جب آپ کے پاس جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ اکثریت نہیں تھی اور آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا. پھر اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے گا کہ اس اپوزیشن جس کو آپ سارے گالیاں دیتے رہے ہیں, جس کے ساتھ آپ بیٹھنے سے انکاری رہے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ ایسے موقع پہ جب وہ ایک نو کانفیڈنس موشن آلریڈی ٹیبل کر چکے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیے تشریف لائیے, میرے خلاف تو سازش ہو رہی ہے یا یہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, یہ بھی جو ہے نا وہ پروڈنٹ مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ آپ کے ساتھ اس صورتحال میں بیٹھیں گے. پھر ایک تیسرا اینگل بھی ہو سکتا ہے, تیسرا اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں سارے معاملے کو, اور ڈائیورٹ کر کے جو ہے نا وہ پھر کسی اور طرف لے جا کے اس کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے. تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور اس کی چیز بھی دیکھ لیجئے گا کہ ایسے لوگ جو کہ اس ملک میں صدر رہے یا وزیر اعظم رہے,
آپ ان کو بھی اس معاملے میں اس سازش کے ساتھ جو ہے نا وہ لیکن سینیٹر صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو خود ہی یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ اس لیٹر میں کچھ بھی نہیں ہے تو این ایس سی نے پھر کیوں اس کی مذمت کی ہے؟ کیا اس بات سے انڈورس نہیں ہو رہا کہ لیٹر میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے؟ اور آپ اگر ایک پارلیمانی کمیٹی پارلیمنٹ کی ہی بیٹھ جائے تو آپ کے سامنے بھی آ جائے گا کہ اس کے کیا کانٹینٹس ہیں؟ وہ یقیناً اس کے بعد بھی آ جائے گا، اور وہ ایک اور اس کی بھی دیکھ لیجئے گا، مذمت تو یہاں پہ ہر وقت جو آدمی طاقت میں ہوتا ہے اس کے ساتھ مذمت کر لی جاتی ہے. اس میں کیا یہ اس طرح کے لیٹرز جو ہے نا، اگر کوئی آفیشیل لیٹر تھا وہ جلسے میں آ کے جو ہے نا وہ آپ کی جیب سے نکلتا ہے، یا وہ آپ کی جو ہے نا وہ ایمبیسی سے جو ہے وہ آیا ہوگا اپنا فارن منسٹری کو، اور فارن منسٹری کے ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے، اور وہ آپ جیب سے نکال کے دکھاتے ہیں ایک پبلک ریلی میں. تو یہ تھوڑی سی باتیں جو ہے نا وہ پروڈنٹ مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ممکن ہے کہ یہ درست بھی ہو، میں یہ نہیں اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کرتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ جو اینگلنگ ہے وہ درست نہیں ہے. وہ آپ 7 سے لے کے 23 کو بھی آپ کو یاد نہیں آتا، جب 23 کے لیے آپ انوائٹ کر رہے ہیں. 23 کو تو وہ 23 کے لیے تو آپ نے اس سے پہلے انوائٹ کیا ہوگا، اور انوائٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کو آپ کو یہ یاد نہیں آیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اچانک یاد آ گیا ایک فائن مارننگ، جب وہ سارا کچھ جس کے لیے آپ دعا کر رہے تھے نو کانفیڈنس موشن کے لیے، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئی، تو پھر آپ کو جو ہے نا یہ معاملات نظر آنے لگ گئے. تو اس لیے جو ہے نا اس کو اپوزیشن کم از کم جو ہے نا اس طرح سے سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. میں اسٹل اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ یہ ممکن ہے درست ہو، ممکن ہے غلط ہو، مگر اس کو دیکھنا پڑے گا، اور اس وقت دیکھنا پڑے گا جب یہ تحریک عدم اعتماد کی دھول چھٹ چکی ہوگی. اس وقت دیکھنا پڑے گا. پھر اس کو آپ نے ٹیگ کیا ایک ایسے بندے کے ساتھ جو کئی دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا، اور اس میں ڈائریکٹ اس کا نام لے لیا، اور باقیوں کو بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ باقی جو 2 مزید لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو انہوں نے ٹیگ کیا، اور پھر آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے لوگ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ کیسا جو ہے نا ٹھیک یہ ہے، بچگانہ حرکت ہے کہ ایک طرف آپ گالیاں دیں اور دوسرا ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں اور میری جان بچانے میں میری مدد کریں. یہ ان نیچرل ہو جاتا ہے سارا کچھ. صحیح، فیر. یہ آپ نے بات کی ہے کہ ایک تو ایک پالیسی رہے. اور اسرار صاحب میں پہلے عالیہ صاحبہ کو رخ کر لوں، پھر آپ دونوں کو سن کر اپنا انالیسس فرمائیے گا. عالیہ صاحبہ، میرا بھی مور اور لیس وہی سوال ہے جو ابھی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کیا ہے. ایک تو یہ 7 مارچ کا جو لیٹر ہے وہ 7 مارچ کے بعد اب آپ کیوں اس کو نمایاں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد 23 مارچ کو او آئی سی کے اجلاس میں یو ایس انڈر سیکریٹری آئی ہیں اور ان کو باقاعدہ بہت اچھی طرح گریٹ کیا وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے. ان کے ساتھ اس پہ پروٹیسٹ اس وقت کیوں نہیں لانچ کیا گیا؟ یہ کچھ اہم سوالات ہیں جو کہ اپوزیشن آپ کی طرف اٹھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جتنا سنا ہے کامران صاحب کو میں اس کا جواب دے دوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ خط نہیں کسی سفیر کا کیبل تھا. مجھے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا امریکہ کو، تو وہی 50 روپے والے اسٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کر دینا چاہیے تھا 7/2 جو بائیڈن کے پاسپورٹ سائز تصویریں لگاتے، 17 گریڈ کے کسی سے اٹیسٹ کراتے اور بھیج دیتے، شاید یہ تب اس کو مان جاتے. مجھے ایک بات بتا دیں، انہیں امریکہ پر یا امریکہ کے کنڈیم پر زیادہ اعتبار ہے یا اپنے اداروں کی پریس ریلیز پر زیادہ اعتبار ہے؟ انہیں اس بات پر یہ اعتبار ہے کہ یہ لیٹر کے اندر کانٹینٹ کیا ہے جس کے اندر 7 مرتبہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا لکھا گیا ہے، جس کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں گے، ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی ہوگی تو ان کے لیے قابل قبول بات نہیں ہے. اور بڑی فراخ دلی سے، بڑی دھمکی تو چھوڑ دیں، وہ بڑی فراخ دلی سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یہ رجیم چینج نہ ہوا تو ہم تمہیں معافی دے دیں گے. جیسے ہم ان کے نوکر ہیں، ہم کوئی کمین ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، جو ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں معافی دے دیں گے. پہلے تو ایک اس چیز پہ کلیئرٹی کر لیں، 7 مارچ کو ایک کنورسیشن، ڈاکیومنٹڈ کنورسیشن جو 2 لوگوں کے ریسپونسبل لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. سفیر کسی ملک میں اسی لیے رکھے جاتے ہیں. اگر سفیر کی بجائے نہیں تو ہم 14 15 گریڈ کا کوئی نائب قاصد کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس پر ہم نے الزام لگایا ہے جو 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، کامران مرتضیٰ صاحب. میں تھوڑی سی باتیں آپ کو یاد کرا دوں.
اسی ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے بامبے حملوں کا جو الزام ہے وہ اپنی فوج پر لگایا تھا. اس نے جا کر معافیاں مانگی تھی امریکہ کے آگے کہ میری فوج نے کارگل پر حملہ کر دیا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اسی ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی جتنی بھی سٹیٹمنٹس تھیں وہ ICIJ میں پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہوئی تھی. اسی دفعہ کا جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے وہ حمداللہ محب سے, جو پاکستان کو کیا القابات دیتے ہیں, اس سے جا کر ملتا رہا ہے. اسی ملک کا وزیر اعظم 3 دفعہ کا ایک اسرائیلی ایجنٹ جا کر ملتا رہا ہے. اسی دفعہ کا وزیر اعظم سچن جندال کو بغیر ویزے کے پاکستان بلاتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں عالیہ صاحبہ آپ نے جو باقی ملاقاتوں کا ذکر کیا وہ تو ٹھیک ہے, آن ریکارڈ ہیں, آن ریکارڈڈ ہیں, لیکن یہ اسرائیلی ایجنٹ کا کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ ملاقات ہوئی ہے کوئی ایسی نواز شریف صاحب کی؟ دیکھیں جی, میرا ثبوت چھوڑ دیں. مریم نواز کی اپنی ٹویٹ ہے جو غلطی سے انہوں نے کر دی تھی اور بعد میں ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑی کہ ان کے دور حکومت میں اسرائیل کو ماننے کے لیے پورا وفد بھی بھیجا گیا تھا. اس کے بعد جس طرح کی ان کی ملاقاتیں رہی ہیں, کھٹمنڈو کی برکادت کی آپ جا کر بک پڑھ لیں, اوفا ڈکلیریشن پر دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے, میں اور مودی سے یہ ملے ہیں بغیر اپنی فوج کی اجازت سے, اپنے فوج سے چھپ کر. یہ کس طرح کی یہاں پر سٹیٹمنٹ ہے؟ میں آج جو چیز میرے لیے سرپرائزنگ ہے, 2 چیزیں جو سرپرائزنگ ہے, وہ سرپرائزنگ چیز کیا ہے؟ سرپرائزنگ چیز یہ ہے کہ کیا ہم نے اس متحدہ اپوزیشن کو پاکستان کے اندر غیر ملکی سفیر رکھ لیے, ان کے یہ ماؤتھ پیسز بن گئے, ان کی زبان یہ بول رہے ہیں. وہ ڈینائی کرے, وہ تو آج تک عراق کے اندر حملے کو بھی ڈینائی کرتا رہے, وہ تو یہ کہتا رہا وہاں پر تو کیمیائی کیمیکلز موجود تھے. وہ تو افغانستان میں بھی جو 20 سال کے بعد منہ کے کھا کر گئے. آپ پورے آپ جہاں بھی دیکھ لیں, آج تک انہوں نے کوئی سچ مانگ رہا ہے. CIA کی ساری کاروائیاں دیکھ لیں, صحیح ہو گیا, آپ کہہ رہی ہیں کہ ماننے والے تو ہے نہیں, تو اس لیے کر چکے ہیں. ایکسیپٹنس کی امید نہ رکھی جائے. رائٹ عالیہ صاحبہ, مجھے آگے بڑھنے دیں میں تاکہ اس پہ ایک راؤنڈ اور لگا پاؤں اسی سیگمنٹ میں. اچھا اسرار صاحب آپ بتائیے گا, آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ مقیم بھی وہیں پر ہیں, یو آر بیسڈ ان کینیڈا, تو آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا اس طرح کی چیزیں. ایک تو انٹرنیشنلی بتائیے گا, کیا ایسی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی ویسٹ میں پسند نہیں کی جاتی؟ آپ کا کیا, آپ وہاں کیا دیکھ کے آئے ہیں, آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ دیکھیں یہ تو جو اس وقت کویسچن ہے نا مونا, وہ اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ. اٹس جسٹ لائک اے ہوم کمنگ فار می, تو اس لیے سب کا شکریہ, ساری ٹیم کا شکریہ. یہاں پہ جو آپ نے کویسچن کیا ہے, یہ کویسچن یہ نہیں ہے. کویسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آر وی اے سوورن کنٹری؟ اگر ہم سوورن کنٹری ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کویسچن اٹھا ہے اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا. میرے نزدیک تحریک عدم اعتماد نمبرز دے آر ارریلیونٹ. سنس لاسٹ نائٹ اب سچویشن جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کو انڈورس کر دیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سخت ترین احتجاج کریں گے. یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے, میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد سچویشن ہیز ٹوٹلی چینجڈ. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے, جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ سچ ہے یا غلط ہے, تو میں تو اپنی ایپیکس باڈی کی رپورٹ کو یا ان کی سٹیٹمنٹ کو مانوں گا اور میں سمجھوں گا کہ اس کے بعد اب یہ کہنا کہ یہ سچ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اگر یہ سچ ہے جو کہ سٹیٹمنٹ میں آ گیا ہوا ہے, انڈورس ہو گیا ہے پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ تھی, تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ہمیں نہیں پتا, تو یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. اچھا اسرار صاحب دیکھیں, 2 باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. ابھی کامران صاحب نے بھی کہا کہ وہ ٹوٹل رد نہیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایسا لیٹر ہو. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ جیسے کامران صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ NSC کی اس انڈورسمنٹ کے بعد اس لیٹر میں کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پوری نو کانفیڈنس موو ہے اس کے تانے بانے یہاں سے ملتے ہیں, کیونکہ حکومت تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ برائب کیا گیا ہے, پیسوں کی لین دین ہوئی ہے, اس وجہ سے ارکان اس کو تو آپ شاید پروو کریں یا نہ کر سکیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی چند مہینے, بلکہ چند مہینے نہیں, چند ہفتے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے کیونکہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ میٹنگز ہوئیں مختلف جگہوں کے اوپر, مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو اوپر بتایا گیا کہ جی یہ پلان ہے, اس طرح یہ پھر چیزیں انفولڈ ہونی شروع ہو گئیں. اب یہ جو بھانوتی کا کنبہ بنا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے کسی نے اتنی آسانی سے یہ تسلیم کر لیا کہ جناب شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے. یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں ہے, لیکن اچانک جب پتہ چلا کہ یہ اسکرپٹ ان کو دے دیا گیا ہے الائجڈلی,
تو وہ اب سارے کا سارا اسکرپٹ فالو کیا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اس طرح یہ جو چیز ہے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کی, سوورنٹی کی اور ہماری انٹیگریٹی کے شدید خلاف ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے پاکستانیز جہاں پہ بھی ہیں, اوورسیز ہیں یا یہاں پہ ہیں, وہ اس حوالے سے بہت کنسرن ہے. آپ نے کینیڈا کا ذکر کیا, مجھے یو ایس سے بھی لوگوں نے پوچھا ہے, مجھے باقی لوگوں سے بھی جو بات ہوتی رہتی ہے, وہ سب اتنے زیادہ کنسرن ہے. میں آپ کو ایک ٹویٹ آپ کو سناتا ہوں, یہ ذرا سنیے گا. یہ ہمارے جاننے والے ہیں جو انڈیا سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد ڈائیلاگ کے لیے. پروین سونی ان کا نام ہے, ڈاکٹر پروین سونی ہمارے شوز میں بھی آتے رہتے ہیں اور پاکستان میں بہت پاپولر ہیں, پاپولر جرنلسٹ. انہوں نے کہا جی کہ ہرڈ پی ایم عمران خان ایٹ اسلام آباد ڈائیلاگ, ہی از آنیسٹ, فیئرلیس, unfazed and does straight talk. He made 3 points. کون سا پوائنٹ ہے جی؟ نمبر 1, people should have stake in government. لوگوں سے پوچھا جائے کہ گورنمنٹ میں ان کا سٹیک ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ دل چاہے تو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں کسی کو. نمبر 2, rule of law. Rule of law should be applicable to all. یہ اس میں کون سی غلطی ہے؟ پاکستان فارن پالیسی, یہ تھرڈ ہے, پاکستان فارن پالیسی should serve the nation. اب اس میں کیا مسائل ہیں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا پرائم منسٹر ہے یہ انڈین ایک کہہ رہا ہے, جو کہ ہم نارملی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. انڈین وہ کہہ رہا ہے کہ واٹ اے مین. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان کے متعلق ہمارے دشمن جو ہیں اس ملک سے تعلق رکھنے والے صحیح, اگر وہ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اگر نو کانفیڈنس موشن کے لیے ووٹس پورے نہیں ہیں, جو کہ اپوزیشن اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ووٹس پورے نہیں ہیں, تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے پھر یہ تمام معاملہ علیحدہ ڈیل کیا جائے یا پھر؟ دیکھیں, میں نے آج انٹرویو کیا جنرل طارق خان صاحب کا, جو کہ فارمر ڈی جی ایف سی ہیں. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو بات ہو رہی ہے یہ بالکل ارریلیونٹ ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں بالکل یہ نہیں لکھا ہوا کہ جناب آپ پرائم منسٹر جو ہے, پرائم منسٹر اگر انڈر تھریٹ ہے پاکستان, تو وہ کیا اپنے لوگوں کو نہیں بتائے گا؟ وہ بتائے گا لوگوں کو کہ بھئی پاکستان کے ساتھ یہ سازش ہوئی ہے. نہیں, آئی ایم آسکنگ یو سم تھنگ ایلس. میں نے آپ سے نو کانفیڈنس موشن کا عرض کیا. میں نو کانفیڈنس اس کی دیکھیں نمبرز کی جو بات ہے نا اس وقت ارریلیونٹ ہے. اچھا, میرے نزدیک سب سے بڑا کویسچن اس وقت یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو پورے کا پورے سلسلے کو روکا جائے. اس کو روک کے یہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ اگر یہ فورن کانسپریسی ہوئی ہے ٹھیک ہے, تو پھر اس کو دیکھا جائے. صحیح. اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں جی. سینیٹر کامران مرتضیٰ, اس بات کو روک کر, کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا سوال ہے, جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی عرض کیا کہ اگر واقعتاً اس قسم کے تانے بانے ہیں تو یہ تو کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرے آپ سے جو زیادہ پرٹیننٹ بھی ایک اور کامران مرتضیٰ صاحب سوال ہے, کیونکہ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے, تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, یہ ہم نے کچھ نون لیگی جو بہت سینئر قیادت ہے ان کی ایک پریس ٹاک کل دیکھی, شاہد خاقان سے تھے, خواجہ آصف تھے, احسن اقبال صاحب, سعد رفیق, 4 لوگ, اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ہماری معیشت سے وینٹیلیٹر ہٹا دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو کہیں ان باتوں سے انڈورسمنٹ تو نہیں ہو رہی وزیر اعظم عمران خان کی باتوں کی یا ان کے الزامات کی؟ کیا یہ صحیح وقت تھا کہ آپ اس وقت امریکہ کو یہ دکھاتے کہ ان کے بغیر ہمارا کوئی گزر بسر نہیں ہے اور پاکستان تو مکمل امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے؟ میں پہلے تو صرف یہ اپنے بھائی اور بہن کو جو نا وہ ان کی سادگی پہ میں قربان جاؤں دونوں کے, کہ وہ دونوں کی چاہت یہ ہے انسائٹ کہ وہ جو نا اس کو نو کانفیڈنس باوجود کہ 2 لوگ 342 کے 43 کے ہاؤس میں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے, مگر اس کے باوجود باقی چیزیں دیکھتے ہیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, باقی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں, یعنی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیتے ہیں. اور اگر وہ پھر اس کے بعد پھر کبھی 6-8 مہینے کے بعد یہ معاملہ دیکھیں گے. بڑے سادے ہیں میرے بھائی بہن دونوں. تو بات یہ نہیں ہے, بات جتنا یہ امریکہ کے تو یہ اب خلاف ہوا ہوں گے, ساری عمر انہوں نے امریکہ میں گزاری, بچے ان کے ابھی بھی جو نا وہیں پہ انگلینڈ میں اور وہیں پہ پڑھ رہے ہیں, وہیں سارا کچھ ہے. پاکستان آنا جو ہے نا وہ ان کا وہ نہیں ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ اچانک جو ہے نا وہ ان کو جلسے میں یاد آیا. اور وہ بھی وہ اتنے دن ہو گئے تھے اس معاملے کو, کم از کم 14 دن اس معاملے کو ہو گئے تھے, 2 ویک ہو گئے ہوئے تھے جب یہ اللیجلی یہ جو نا یہ لیٹر جو ہے وہ ان کو ریسیو ہو چکا تھا, اور بہت ہی کسی ذمہ دار شخص کی طرف سے ریسیو ہو چکا تھا. اور اس کے بعد امیڈیٹلی جو ہے نا وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا بھی اجلاس نہیں بلوایا گیا ان کو, کہ کوئی اس کے اوپر جو نا وہ ایکشن بھی نہیں لیا گیا. اور درمیان میں وہ امریکنز آتے جاتے بھی رہے, ان کے ساتھ یہ گلے بھی ملتے رہے, جفیاں ڈالتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. مگر اچانک جب یہ سارا کچھ میچور ہو گیا ان کی اپنی دعا کے نتیجے میں, نو کانفیڈنس میں, تو ان کو یہ یاد آیا کہ نہیں وہ امریکنز جو ہے نا وہ بہت ہے. امریکنز کو جو جہاں تک دیکھیے ہر ملک کا اپنا
मफाद होता है, पाकिस्तान का अपना मफाद है। बाज़ लोग अमेरिकन को अच्छा कहते होंगे, वो उनकी मर्जी है, वो कहते रहें। बाज़ लोग उनको बुरा कहते होंगे, वो उनकी मर्जी है, वो कहते रहें। हम सिर्फ पाकिस्तान के मफाद को देखते हैं और पाकिस्तान के मफाद में जो है वो चलते हैं। आप एक प्रोपोजिशन पे देखिए कि 345-43 के हाउस में अगर 200 लोग जो है ना इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बैठे हुए इस नैरेटिव को जो है ना, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट कामरान साहब, लेकिन इतना भी फरमा दें कि ये जो मैंने आपसे इब्तिदा में अर्ज किया था कि जो अगर प्रेस टॉक की है नून लीग के आपके अपने इस वक्त जो एलाइज हैं और आपके साथ इस पूरे इस मिशन में आपके साथ हैं, तो उन्होंने क्यों ये प्रेस टॉक की कि अमेरिका के बगैर हमारा गुजर बसर नहीं है? ये भी तो एक बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है ना। नहीं तो इनका नहीं होता ना, इनका नहीं होता गुजर बसर। नहीं, उन्होंने मुल्क के बारे में कहा ना कि पाकिस्तान, आपने कहा कि हम लोग सादा हैं, हमें वी आर प्राउड ऑफ आवर सिंपलिसिटी। मसला ये है कि जो भी आपने जो बात कही है अमेरिका की विकीलीक्स की रिपोर्ट्स और विकीलीक्स की केबल आपको याद है ना, तो हमें ना ये बताएं कि जनाब अमेरिका के ये कर दिया। एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो बात है उसके ऊपर अगर हम लोग ये सारा सिलसिला शुरू कर रहे हैं तो आप प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर जो आएगा उसके बाद वो कैसे लेंगे? ठीक है कामरान साहब, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो स्टेक पे चला जाएगा इसके बाद। इसका जवाब जरूर फरमाएं कि ये एक जो प्रेस टॉक थी ये इसमें हमें क्यों इस तरह का लगा, ज्यादा इंक्लिनेशन नजर आई तमाम नून लीग के जो बहुत सीनियर क़यादत है उन्होंने ये बात की। इसमें ज्यादा बेहतर होता कि आप नून लीग के उन दोस्तों में से किसी दोस्त को लाइन पे ले लेती और उनसे पूछती कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है। क्या नून लीग और आप में कोई फर्क है वैसे? बाय द वे सॉरी नहीं कसाना साहब, लेट मी डू दिस। मैं जी उनको वो बात पूरी अपनी मुकम्मल कर लें ताकि फिर आप भी उसको, मैं आपको मुकम्मल कर लेने दीजिए। उसके बाद जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूंगा, आपका जो जी चाहे वो उसमें कहिएगा। उसमें ये एक तो किसी भी बात का जवाब जो है ना वो उसका जो कहने वाला है वो ज्यादा मुनासिब होता है कि वो उसको दे सके। दूसरी बात यह है कि आप इल्जाम उस शख्स पे लगा रहे हैं अमेरिकन के हवाले से जिसके दौर में जो ना वो अमेरिकन को उसने जो ना वो प्रैक्टिकली एब्सोल्युटली नॉट कहा था धमाके करते वक्त एट मी। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस मुल्क का कोई भी वजीर आजम, उसमें पहले से लेके आखिर तक ले लीजिए, इस मुल्क का कोई सदर। अच्छा कामरान साहब, एक बात आपने फरमाई, आपने कहा कि मुल्क इस तरह की बातें जो है ना हमको मुनासिब नहीं है, हमें सही कामरान साहब एक बात और फरमा दे। एक मिनट जी मुकम्मल करें। की बातें इन बिटवीन दी लाइन हम जो करते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है ना वो अमेरिकन रोल पे है शायद। तो अगर आप ये कहते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मेरा ख्याल है आपको ज्यादा बेहतर पता होंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अपने मुल्क के इस तरह से इलेक्टेड लोगों के बारे में जिनके बारे में हमारे गो के तहफ़्फ़ुज़ात है मगर इस तरह की बातें की जाए और उनके बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाए। उनको अपना फैसला करने दीजिए। अगर कोई फर्ज कर लीजिए कि मुल्क को धमकी दी गई है, इस मामले का फैसला इस इलेक्टेड वजीर आजम जो मेजॉरिटी जो होल्ड करेगा उसके आने के बाद। राइट कामरान साहब एक बात और फरमा दें मुख्तसरन, एक जुमला आपसे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि नून लीगी दोस्तों को हम लोग खुद पूछ लें, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो आपका इसके बारे में एक एनालिसिस या व्यू मांग रही हूँ, क्या ये ठीक बात थी? मैंने अगर सुना होता मैं इसको उसके बारे में अपनी राय दे देता। किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, पूरी बात क्या थी, पूरी बात क्या नहीं थी, मैंने उसको नहीं सुनी। मैंने आपको इस हवाले से एक राय है कि एक ऐसे शख्स को जो है आप इस सारे लेटर के साथ टैग कर रही हैं जिसने कई एटमी धमाके किए और उस वक्त वो गद्दार नहीं था, उस वक्त जो है ना वो अमेरिकन के साथ नहीं मिला हुआ था, उस वक्त वो अमेरिकन को ना कर सकता था। अब उसको जो है ना बाहर बैठे हुए जब वज़ीर-ए-आज़म बन भी नहीं सकता, ठीक है, बन नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इसलिए आप उस पर कमेंट नहीं करेंगे। अलबत्ता मैंने आपको जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका वेंटिलेटर पर पाकिस्तान है। राइट, आई गॉट योर पॉइंट नॉनदलेस। ठीक है, गुलाम है उनके कहने पे 200 लोग जो है इस मुल्क की पार्लियामेंट के वो एक शख्स को अंडू करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो सारे अमेरिकन के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, राइट। जी आलिया साहिबा, मैं जवाब दे लूं। जी मैं आ रही थी आपकी तरफ, जाहिर है ऑब्वियसली वो कंप्लीट करेंगे, मैं आप ही की तरफ फिर आऊंगी ना। जी अब बताएं आप। बहुत सी सादा सी बातें हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये वाकया भी पहली दफा हुआ है कि जो आलमी ताकत है उसके नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा में तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अब ये कह दें ये भी फेक है।
اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ جن کی بات کر رہی تھیں, جنہیں یہ ڈر ہے کہ عالمی طاقت ان کا تیل بند کر دے گی, میں تو صرف کہتی ہوں عمران خان کہتا ہے اوپر ایک ہی سپر پاور ہے اللہ تعالیٰ, یہ کہتے ہیں سپر پاور جو ہے وہ کہیں اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے اقامہ رکھا ہونا نائی کا, چوکیدار کا, موچی کا, ان کا ڈرنا تو بنتا ہے, جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ اپنا تیل روس سے لیتا ہے, اور وینزویلا اور جو سعودیہ ہے وہ اس کی منتیں کر رہے اور وہ اس کا فون آگے سے اٹینڈ نہیں کرے. سادہ سی سٹوری ہے. کس نے ان کو کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہیں رکھنا چاہتے؟ کس نے ان کو کہا ہے؟ لیکن ہم جہاں پر ہماری آزادی یا خود مختاری کی بات ہوگی تو ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ سلالہ کے اوپر ہمارے فوج کو شہید کیا جائے گا تو ہم وہاں پر مذمت بھی نہیں کر سکیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ریمنڈ ڈیوس والے کیس کے اندر ہم بھگا دیں گے ریمنڈ ڈیوس کو. ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ وہ ڈرون اٹیک کریں گے اور ہم انہیں کہیں گے کولیکٹرل ڈیمیج ڈز ناٹ بادر اس. ہم یہ بھی نہیں کریں گے. ہم جو امریکہ سے ہمارے تعلقات ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیس میں آپ کے ساتھ ہیں, وار میں ہم آپ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم نے 70,000 قربانیاں دی ہیں, ہم نے $150 ارب اپنی معیشت کا ضائع کیا ہے. اگر آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے تو ہم ان کیس میں آئیں گے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 200 لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ہم نے کب کہا ہے؟ ہم نے تو سیدھا سیدھا بتا دیا ہے. یہ ایک مراسلہ آیا ہے, وہ مراسلہ یہ کہتا ہے کہ جانے میں یا انجانے میں اگر ہمارے 172 لوگ کسی ایسی سازش کا حصہ بن رہے تو ہم ان کو بتا رہے ہیں. پھر یہ شاید عمران خان کو جانتے نہیں ہیں, یہ حکومت کیا وہ 10 حکومتیں یہ جو ہے یہ ختم کر دے. لیکن بات تو یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو عدم اعتماد آ رہی ہے, اس عدم اعتماد کا ایجنڈا کچھ اور ہے. یہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف نہیں آ رہی, یہ عدم اعتماد پاکستان کی خود مختاری کے اگینسٹ آ رہی ہے. یہ عدم اعتماد پاکستان کی یہ جو آزادی ہے اس کے اگینسٹ آ رہی ہے. ہم واپس عالیہ صاحبہ ایک اجازت دیجیے گا, چاہتے ہیں 70 سالہ فورن پالیسی ہم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ رائٹ, میں ناظرین ایک شارٹ بریک کی طرف بڑھوں گی اور پھر جب واپس آئیں گے تو وسانہ صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اس پورے موضوع پہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک اور اس میں ہم اینگل ایڈ کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کہ افسانوں میں بھی نہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. ویلکم بیک ناظرین. ریزیوم کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی بھی اب ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں. دفاعی تجزیہ کار ہیں اور تمام تر معاملے پہ اپنا تجزیہ تبصرہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. ویلکم آن بورڈ جنرل صاحب. آپ ہی کی طرف میں رخ کرنا چاہوں گی. سینیٹر کامران مرتضی اور عالیہ حمزہ ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک اور چیز کو جو ہم شامل گفتگو دیگر جو سیاستدان ہیں خاص طور پہ ان سے یہ بھی رکھیں گے کہ کے پی کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کے نتائج اب ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ پہلے نتائج پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں تھے اور جے یو آئی کو برتری ملی تھی, اس دفعہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہے. تو وہ کیا سلسلہ ہے اور کیا یہ پورے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان کا بھی ان سے ڈائریکٹ کوریلیشن ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جنرل صاحب
آپ کی طرف پہلے آتے ہوئے یہ فرمائیے گا کہ کل جو ہم نے NSC میٹنگ کا اعلامیہ دیکھا اس میں اس تھریٹ لیٹر کو بڑا سیریسلی لیا گیا ہے, اس کی مذمت کی گئی. یہ بتائیے گا اب اس پہ پاکستان کو کس طرح سے ری ایکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ مداخلت, اور انہوں نے تو ایک سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے یہ تک کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. جی وہ جان کو خطرہ تو ایک الگ بات ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ تو انٹیلیجنس کی اطلاعات ان کے پاس ہوں گی, اور جان کو خطرہ کئی وجوہات کی بنا پہ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ یہ صرف امریکہ کی بنیاد پر ہو. لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ نے جب اپنے پرانے راز سامنے لے کر آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت میں ان کا کیا رول تھا. اس بات کو یہاں چھوڑ دیں. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے, اور میں اس پر مصر نہیں ہوں, کہ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو کہا ہے, جتنا کہا ہے وہاں تک ہمیں دیکھنا چاہیے, اور جو نہیں کہا ہے اس کو ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مراسلہ آیا ہے, یعنی کہ یہ حقیقت ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک افسانہ گھڑا ہوا ہے اور حقیقت نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ تو بات ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے دکھا دیا. اس کے بعد جو ان کا ریئیکشن پاکستان کا ہونا چاہیے, وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کا اظہار کر دیا ہے کہ ہم ڈیمارش ادھر بھی دیں گے اور وہاں پر بھی اس ملک میں بھی دیں گے. یہ دونوں کام میرے خیال ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ الائنڈ ہیں امریکہ کے ساتھ, اور وہ اس کو کامیاب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے یا نہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں کی. یہ باقی چیزیں جو کرائم سے لوگ اندازے لگا رہے ہیں, وہ اندازے کیوں لگا رہے ہیں وہ میں 2-3 باتیں کر دیتا ہوں. وہ اندازے اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے کہ امریکہ رجیم چینج کرتا ہے. اگر کوئی بہن بھائی میرا یہاں بیٹھا یہ کہہ دے نہیں جی وہ نہیں کرتا تو پھر الگ بات ہے. دوسری بات وہ اس بات سے اندازے لگا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بہت ملاقاتیں کی ہیں امریکن ایمبیسڈر نے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملاقاتیں تو جی ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن بہرحال چونکہ ایک اپوزنگ ویو پوائنٹ ہے تو وہ تو کہیں گے کہ جی یہ ملاقاتیں زیادہ ہوئی ہیں اور ان دنوں میں ہوئی ہیں. تو یہ ہے. پھر یہ ایک ٹائمنگز کی بات ہے کہ ادھر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی تک تحریک عدم اعتماد آئی نہیں تھی, لیکن یہ ہم بھی جانتے, سب کو پتہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ایٹماسفیئر میں تھی. تو یہ کہنا کہ جی یہ امریکہ کے کہنے کے بعد ہی آئی ہے, یہ میں اس کو نہیں مانتا. اور یہ کہنا کہ خدا نخواستہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے کہنے پہ چل رہے ہیں, اس بات کو میں نہیں مانتا. البتہ یہ میں مانتا ہوں کہ 2 الگ الگ نظریے ہیں, 2 الگ الگ فکر ہے. ایک فکر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں امریکہ سے ان کے انفلوئنس سے آزادی حاصل کر لینی چاہیے. دوسری فکر شاید یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے ابھی متحمل نہیں ہو سکتے. اور اس فکر کا اظہار کل پرسوں ایک آیا ہے ویڈیو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یہ بھی نہیں کر سکیں گے, وہ بھی نہیں کر سکیں گے. 2 فکروں کا ٹکراؤ ہے, اور سب پاکستانی ہیں, سب محب وطن ہیں. اور میرا نہیں خیال جب تک آپ کے پاس پروسیکیوٹیبل ایویڈنس نہ ہو کہ کسی نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے, آپ کو غدار کہنا بھی چاہیے یا ایسی بات کرنی چاہیے کہ ان پہ مقدمے ہونے چاہیے, کچھ ہونا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں آپ کا کیا خیال ہے, وہاں انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہوئے, سب لوگ بیٹھے ہوئے, وہ اس بات کا اظہار نہ کرتے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ معاملات ایسا ہوا ہے. تو جو کچھ ہوا ہے وہ الگ ہے, جو نہیں ہوا ہے وہ الگ ہے. میں سجیسٹ کروں گا اپنے جتنے اینکرز ہیں, جتنے اینالسٹ ہیں, کہ اس چیز کو اس طریقے سے الگ الگ کر کے دیکھیں. خدا کا نام ہے یہ پاکستان کو اس طریقے سے برباد نہ کریں کہ اتنی انٹیگونائزیشن پیدا ہو جائے, اتنی بٹرنس پیدا ہو جائے, اتنی کڑواہٹ پیدا ہو جائے کہ ہم ایک ملک میں رہ ہی نہ سکیں اکٹھے. صحیح, یہ بہت درست بات ہے, اور آپ نے دونوں کو بائفر کے دیکھا ہے. ذرا ریورس آرڈر میں چلتے ہیں. عالیہ صاحبہ آپ کی طرف پہلے یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے جنرل صاحب کو سنا ہے کہ یہ تو ویسے جس NSC میٹنگ کا حوالہ بار بار دیا جا رہا ہے, اس میٹنگ میں بھی نہیں کہا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں کہ کوئی ثبوت یا کوئی پیسے آئے گئے ہوں بیرون ملک سے, اور اس خریداری کی بنیاد پر یہ تمام نو کانفیڈنس موشن کو چلایا جا رہا ہے. کوئی شواہد نہیں کہے ہیں NSC کے اجلاس میں, اعلامیے میں. میں تو کہتی ہوں شاید NSC کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو یہ تو خط جعلی ہے بالکل جو ہم پیش کر رہے ہیں, اور باقی تو جو شاید خاقان صاحب کی پتلون امریکہ رہ گئی تھی اس کے سلسلے میں یہ مراسلہ جاری کیا گیا تھا. مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے, مجھے تو یہ ساری فیلنگ یہ آ رہی ہے.
एक कैटेगोरिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर ये लिखा जा रहा है कि बात वहां हो क्या रही है। 7 दफा वो कह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, एक दिन पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, 35 लोग इनके मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि इमरान खान का रहना इस मुल्क में, अगर इमरान खान रहेगा तो हमारे और आपके ताल्लुकात पर फुल स्टॉप लग रहा है, और अगर इमरान खान नहीं रहेगा तो हम आप कमी कमीनों गुलामों को माफ कर देंगे। तो और यही तो वो जो कल अकामा जिनके नाई और मोचियों के कल जिन्होंने अकामा रखे थे वो आकर इसी खदशे का तो इजहार करे थे। मैं तो बार बार ये कहती हूं, हमें तो लगता था ये देसी बूट पॉलिश बड़ी अच्छी करते हैं, ये तो वलायती बूट पॉलिश भी बड़ी अच्छी करते हैं, इनको तो ये डर लगना शुरू हो गया। मतलब इनको किस बात का डर है? बात इमरान खान काबिल कबूल क्यों नहीं है, इनसे पूछे। मैं तो कहूंगी जैन साहब बैठे हैं, इनके जवानों ने कुर्बानियां नहीं दी हैं, इनके जवान वहां पर जाकर मरे नहीं है। 70,000 जवान इन लोगों के कुर्बानियां देकर आए हैं। आज उन जवानों को कह दें, उनकी माओ बहनों को कह दें तैयार रहें और ड्रोन अटैक्स के लिए तैयार हैं, अपने बेटों की अपने भाइयों की कुर्बानियां देने के लिए, क्योंकि हमने तो चूड़ियां पहन ली हैं, हमने तो ऐसे गद्दार अपने ऊपर मुसल्लत करने हैं जो डॉलरों के बदले अपनी जानों का सौदा, क्या अपनी आवाम की जानों का सौदा करेंगे और उन्हें कहेंगे आओ हमें मारो, हम आवाम को समझा लेंगे। क्यों हम इतने डॉलर खोर हो गए? क्यों हमें यह नहीं लगता कि एक दफा हमें एब्सोल्युटली नो कहना है? क्यों आकर यहां पर बार बार कहा गया, इमरान खान ने क्यों कहा है कि मैं फौजी अड्डे नहीं दूंगा? क्यों इमरान खान ने कहा है कि मैं यूरोपियन यूनियन की बात नहीं सुनूंगा? क्यों इमरान खान रूस का विजिट करने गए? दे सिंगल आउट वन पर्सन, द पर्सन हु इज इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। देखें जी, आजाद और खुद मुख्तारी जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है। यहां पर कोई डॉट्स नहीं हो सकते, यहां पर कोई फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं हो सकते। और मेरा ये ख्याल है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं मतलब मुझे अफसोस इस बात का है कि यहां पर बात हो रही है पाकिस्तान की सलामती की, यहां पर बात हो रही है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की। हम क्यों डर रहे हैं? हमें क्या तकलीफ है यहां पर? क्या हमने इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी हमने सर उठाकर जीना नहीं सीखा? भाई ठीक है, इससे अच्छी तो फरंगी की गुलामी थी, 1947 की गुलामी थी। आजादी क्यों ली थी उनसे? 70 साल सर झुकाकर उनकी बात पर यस सर कहते रहे, डू मोर कहकर टांगे लाते खाते रहे, और आज भी हमें सुकून नहीं आ रहा। आज भी हम यही कह रहे हैं कि उन्हीं को लाकर मुसल्लत कर दो जो इस मुल्क के जवानों को, इस मुल्क की माओ को बेवा करेंगे, जो इस मुल्क के ऊपर क्या किया था अमेरिका ने हमारे साथ। हम तो उसके इत्तहादी थे। कोई इत्तहादियों पे गोलाबारी करते हैं, कोई इत्तहादियों की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, और उसके बाद आकर मरासला कहता है, कैटेगोरिकली कहता है पाकिस्तान विल बी फॉरगिवन। क्या मतलब है फॉरगिवन? क्या आईएमएफ के ऊपर आप सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान के ऊपर, और कितनी हमारी जिंदगी तंग करनी है? फेटफ के ऊपर 27 में से 26 पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की है। अगेन मैं आपको कह रही हूं, इमरान खान की पॉलिसी और दूसरों की पॉलिसी में फर्क यह है कि हम गुलाम कौम नहीं हैं, हम खुददारी से सर उठाकर जिएंगे। हमारे ना अमेरिका के साथ ताल्लुकात हम खराब करेंगे। क्यों? क्या सऊदिया के ऊपर सैंक्शन और यूएई को क्यों फेटिफ की लिस्ट पे डाला गया? इसलिए कि उनका फोन उठाने से मना किया गया था। यहां कॉल अ फ्रेंड होती है और हम बैठते क्या, हम लेट जाते हैं, फौजी अड्डे हम उनके हवाले कर देते हैं। अवाम फैसला करेगी, अवाम को डॉलर खोरों को, गद्दारों को यहां पर मुसल्लत करने, या अवाम को इज्जत और हमियत का फैसला करने। ये मेरी जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है, हमारे मुस्तकबिल की जंग है। जी कामरान मुर्तजा साहब, जी ये बात ये है कि आप बड़ी आसान सी बात कर रहे हैं। अगर इनकी समझ में आ कि इस मुल्क में कोई गद्दार नहीं है, इस मुल्क में रहने वाले सारे पाकिस्तान के वफादार हैं, हमारा नुक्ता नज़र अलहदा हो सकता है, हमारे अपने सोचने का एक अंदाज हो सकता है, मगर हम उतने ही इस पाकिस्तान के वफादार हैं जिसमें जितना जना इस मुल्क का कोई भी शहरी हो सकता है। तो इस तरह से गद्दार बनाने से या ये फैक्ट्रियां बनाने से ये बहुत बुरी बात होती है। इस तरह से ना करिए। आप इस वक्त जो मामला है, दो मामलों को अलग अलग कर लीजिए। एक है तहरीक एतमाद का मामला, उसको अपने पाँव पे खड़े होकर इसको फेस करिए।
باقی خدا نخواستہ اگر اس ملک کے وزیر اعظم کو اگر دھمکی دی گئی ہے اور کوئی آفیشیل ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہے، آفیشیل ڈاکومنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کے اپنے بندے نے آپ کے اپنے اس پہ لکھا اور اس بندے کو لگایا بھی آپ نے یقیناً، یا شاہ محمود صاحب نے لگایا یا شاہ محمود نے، تو وہ پھر ایک اور اس کا وہ بات ہوگی، اور اگر وہ واقعی اگر اس میں ہے تو اس کو بعد میں بھی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے کامران صاحب، یہی ہمارا عرض ہے، اور آئی ایم شیور کہ اس وقت یہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے دھمکی دی ہے، چونکہ انہوں نے دھمکی دی ہے، کوئی ایسا خط لکھا ہے، اس لیے جو ہے نا یہ جو کو اس کام میں لگا ہوا ہے۔ اچھا کامران صاحب، ایک آپ سے آخری سوال یہ ہے، یار ہیں، غدار ہیں، پوائنٹ ویٹ، یہ جو کے پی الیکشنز ہوئے ہیں اس کا بھی پھر بتاتے سر کہ اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ اس دفعہ پہلے جس الیکشن میں آپ کو برتری ملی تھی اور پی ٹی آئی کو اس پہ کافی اس طرح سے بالکل ان کو مینڈیٹ نہیں ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس دفعہ بالکل الٹا ہو گیا ہے، تو کیا عوام مان رہی ہے اس نیریٹو کو جو کہ پی ٹی آئی چلا رہے ہیں؟ کئی اینگلز کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں ایک اینگل تو یہ ہے کہ ہمیشہ جو اپنا لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایک ایج ہوتا ہے گورنمنٹ کو۔ اچھا پچھلی دفعہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب یہ لوگ ہارے تھے تو عمران صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں خود جا کے جو ہے نا وہ کمپین کو لک آفٹر کروں گا، اور آپ نے دیکھا کہ باوجود بار بار الیکشن کمیشن کے نوٹسز کے عمران خان صاحب ادھر ہی رہے، اور انہوں نے جو نا وہ اپنا قومی اسمبلی والا معاملہ چھوڑ کے ساری کی جو ہے خیبر پختونخوا پہ جو ہے مبذول کی ہوئی تھی۔ اب باقی لیڈرشپ جتنی بھی تھی، نیشنل لیڈرشپ، اس میں مولانا تھے، اس میں زرداری صاحب تھے، اس میں شہباز صاحب تھے، مریم، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس طرح جا کے انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمپین نہیں چلائی ہے، اس کا ایک فرق یقیناً پڑا ہوگا۔ پھر وسائل ان کے پاس تھے دینے کے لیے، جو کچھ بھی علاقوں میں تھا وہ ان کے پاس تھا، انہوں نے دیکھی ہوں گی کہ پچھلی دفعہ کیا خامیاں تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ تو سکتے، آپ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ ایک نیریٹو ہے جو کہ حکومت چلا رہے ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ قطعاً پاپولر نہیں ہو رہا ہے عوام میں، ٹھیک ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے اس میں دوسرے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ، دوسرے معاملات ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ ایک چیز اور دیکھیے گا، اگر اس میں آپ کہیں گے کہ پہلے نمبر پہ فلاں پارٹی آئی ہے تو ایک پارٹی دوسرے نمبر پہ بھی آئی ہے، دوسرے نمبر پہ جو پارٹی ہے وہ جے یو آئی ہے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ سیٹس۔ اچھا جنرل صاحب، آپ کا ایک آخری جملہ آ جائے پلیز، میں آپ کا پارٹنگ جملہ لینا چاہتی ہوں، اور عالیہ صاحب ابھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں لیکن جنرل صاحب اجازت دیجیے گا، عالیہ صاحبہ جنرل صاحب کا ایک لاسٹ کامنٹ آ جائے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بات ماننے میں کوئی وہ نہیں ہے شرم کہ میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا حامی ہوں، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی اس کو جو بھی سمجھے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں، اور میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز کو ذرا تدبر کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ دیکھیں۔ پی ٹی آئی مقبول ہو رہی ہے، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کے پی کے الیکشن کی، یہ بلا وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رائٹ، مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا معذرت کے ساتھ آپ کو بھی، سب کو، جیت کر آئیں گے، کیونکہ میرے پاس ٹائم اتنا ہی تھا، مجھے بہت یہ سیریسلی کہا جا رہا ہے۔ جی اوکے عالیہ صاحبہ، لاسٹ سینٹنس۔ جی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ آخری سال جو ہوتا ہے نا الیکشن کا سال ہوتا ہے، الیکشن کے سال کے اندر انہوں نے عوام کو وہ بیانیاں دے دی ہے جو عوام کے دل کے بہت قریب ہے، اور میں آپ کو بتا دوں ہم ابھی ہارے یا جیتے 2/3 سے آئیں گے اور آ کر بتائیں گے کہ خود مختاری، انسانیت اور خودداری پر ہی کھڑے ہیں۔ رائٹ ناظرین، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہوگا اس نوٹ پہ۔ تھینک یو ٹو ایوری بڈی۔ عالیہ حمزہ ملک ہمارے ساتھی، سینیٹر کامران مرتضیٰ، لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی اور اسرار کسانہ نے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔